पागल खाने से पाकिस्तान तक किस्त नंबर 1। जिस कस्बे का जिक्र हो रहा है वो मशरकी पंजाब की मशरकी सरहद पर था। अब तो सुना है बहुत बड़ा शहर बन गया है। ये सिखों की अक्सरियत का इलाका है, लेकिन इस कस्बे में मुसलमानों की आबादी तकरीबन इतनी ही थी जितनी सिखों की थी, और कुछ आबादी हिंदुओं की भी थी। इलाका ज़रखेज़ था। कस्बे में मुसलमान ज़मींदार भी रहते थे और उनमें अक्सर मुसलमान घरानों में तालीम भी थी। ऐसा ही एक मुसलमान अमीर कबीर ज़मींदार मेरे पास थाने में आया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गम का बड़ा गहरा तासुर देखकर मैं जान गया कि कोई अच्छी खबर नहीं लाया। मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहा था जैसे उसकी ज़ुबान ही ना हो। मैंने पूछा खैरियत। उसने बताया कि उसका जवान बेटा कत्ल हो गया है। मेरे मुंह से मशीन गन की तरह सवाल निकले, कहाँ, कब, कैसे वगैरह। उसने ये वारदात इस तरह सुनाई कि अल सुबह अभी सवेरा धुंधला ही था कि उस शख्स को अपनी बीवी की चीख सुनाई दी। ये दौड़ता हुआ बाहर निकला तो देखा बीवी सीढ़ियों के पास खड़ी है और उसका बेटा इस तरह गिरा पड़ा है कि उसका सर और कंधे पहली सीढ़ी पर थे और बाकी जिस्म फर्श पर। मियाँ बीवी ने मिलकर बेटे को उठाया और अंदर कमरे में पलंग पर डाला। बाप ने नब्ज़ देखी, फिर दिल पर हाथ रखा। नब्ज़ भी खामोश और दिल भी खामोश था। दोनों का ख्याल था कि यह सीढ़ियों से गिरा है, किसी वजह से ऊपर चला गया होगा और किसी तरह गिरा और सीधा नीचे आ गया, इसीलिए आधा पहली सीढ़ी पर और बाकी आधा फर्श पर पड़ा था। माँ बाप कैसे यकीन कर लेते कि ये मर गया है। ये बाप जब मुझे रिपोर्ट दे रहा था उस वक्त 10:30 या 11:45 बजे का वक्त हो गया था। मैंने पूछा कि वो इतनी देर से थाने क्यों आया है। उसने बताया कि वो मान ही नहीं सकता था कि उसका बेटा मर चुका है, और ये तो वो सोच ही नहीं सकता था कि बेटा कत्ल हुआ है। वो बेटे को बेहोश समझता रहा और डॉक्टर के घर को दौड़ पड़ा। वो हिंदू डॉक्टर था जो सरकारी अस्पताल का सिविल सर्जन कहलाता था। उस ज़माने में डॉक्टरों की आज वाली भरमार नहीं होती थी। कस्बे में एक तो ये सिविल सर्जन था या 2 डॉक्टर और थे। इस डॉक्टर ने तैयार होने में खासी देर लगा दी और फिर उस शख्स के घर गया। डॉक्टर ने नब्ज़ देखते ही कह दिया कि ये तो मर चुका है। फिर डॉक्टर ने जिस्म की हर तरफ से देखा और सर को ख़ास तौर पर चेक किया। उसे कहीं भी कोई चोट या खराश नज़र न आई। जब उसने मरने वाले की गर्दन देखी तो उसके मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले कि इसका तो गला घोंटा गया है। गला घोंटने के निशान साफ नज़र आ जाया करते हैं। ये तो डॉक्टर था जिसके लिए मौत का बाइस समझना कोई मुश्किल ना था। डॉक्टर ये फ़ैसला देकर चला गया, लेकिन बाप की जहनी हालत ऐसी बिगड़ गई कि कुछ फ़ैसला ना कर सका। किस डॉक्टर की तशख़ीस मान ले या क्या करे। मरे हुए बेटे की माँ वहीं मौजूद थी। उसकी आहो बका और चीखते चिल्लाते बैन बाप को और ज़्यादा पागल कर रहे थे। माँ कहती थी कि दूसरे डॉक्टर को बुला लाओ। बाप लड़खड़ाते कदमों से दूसरे डॉक्टर को साथ लाने के लिए चला गया। वो कस्बे के दूसरे सिरे पर रहता था। उसने आते आते खासा वक्त लगा दिया। उसने भी सिविल सर्जन की तरह लाश को देखा और गर्दन को देखकर सिविल सर्जन की तायीद कर दी कि इसका गला घोंटा गया है और सीढ़ियों से नहीं गिरा। डॉक्टर ये कहकर चला गया। इतनी देर में मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। औरतें सहन में हजूम करके आ गईं और आदमी जो भी आता था वो सबसे पहले मकतूल को देखता और अपनी राय देता था। इस तरह बाप का वक्त ज़ाया होता रहा और अक्लमंद किस्म के 2-3 आदमियों के कहने पर वो थाने आ गया और इस वक्त 10:30 बज चुके थे। 2 डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि ये कत्ल का केस है और इसका गला घोंटा गया है, इसलिए मैंने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि ये कत्ल की वारदात है। फ़ौरन बाप के नाम से FIR तहरीर करवाई और अपने ज़रूरी अमले को साथ लेकर मैं मकतूल के बाप के साथ चल पड़ा। रास्ते में पूछा कि उसकी या उसके बेटे की किसी के साथ दुश्मनी होगी। उसने वसूख से बताया कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं और बेटा तो बड़ा ही शरीफ लड़का था। मैंने सोचा कि हर बाप अपने बेटे को खा वो मकतूल हो या कातिल शरीफ ही कहा करता है। ये तो मुझे दूसरों से और अपने ज़राए से मालूम करना था कि इस खूनी ड्रामे में कौन शरीफ और कौन बदमाश है। बहरहाल मैं रास्ते में बाप से ज़रूरी बातें पूछता गया, लेकिन उसके मुंह से काम की कोई बात ना निकली। कस्बे की एक कुशादा गली में इसका कमोबेश एक केनाल में फैला हुआ मकान था। ऐसे मकानों को मैं अक्सर हवेली लिखा करता हूँ। इसके ऊपर भी एक मंजिल थी। इस तरह यह हवेली चौबारा बन गया था। आजकल कोठियों की बातें होती हैं। इस दौर में आदमी की हैसियत हवेली से जानी पहचानी जाती थी
وہ بڑی خوبصورت حویلی تھی جس سے اس شخص کی امیرانہ حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے جاتے ہی تمام عورتوں کو صحن سے ہٹا دیا اور کہا کہ کوئی باہر کا آدمی یا عورت قریب نہ رہے۔ صحن سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں میں موڑ نہیں تھا بلکہ بالکل سیدھی تھیں۔ انہوں نے لاش اٹھا کر اندر پلنگ پر ڈال دی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لاش کہاں اور کس طرح پڑی تھی مقتول کے باپ سے کہا کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کر مجھے دکھائے۔ باپ فوراً اس پوزیشن میں ہو گیا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر میں کمرے میں لاش کو دیکھنے گیا۔ سب سے پہلے گردن دیکھی جہاں نیلے نشان بتا رہے تھے کہ گلا گھونٹا گیا ہے۔ نشانات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ گلا ہاتھ سے گھونٹا گیا ہے۔ رسی سے گلا گھونٹا جائے یا کوئی کپڑا مروڑ کر اسے گلا گھونٹا جائے تو پھر نشان مختلف ہوتے ہیں۔ 2 ڈاکٹر لاش کے پورے جسم کا معائنہ کر چکے تھے، اس لیے میں نے یہ تردد نہ کیا۔ ڈاکٹروں کی رائے میری رائے سے زیادہ قابل اعتماد تھی۔ یقینی طور پر یہ قتل کی واردات تھی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ صحن میں کھڑے ہو کر حویلی کو دیکھا۔ چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے، اس لیے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ قاتل دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ڈیوڑی کا دروازہ بند تھا یا زنجیر اتری ہوئی تھی۔ باپ نے بتایا کہ جب وہ ڈاکٹر کو بلانے گھر سے نکلا تھا تو باہر والے دروازے کی اندرونی زنجیر چڑھی ہوئی تھی اور اس کے کھلنے کا امکان تھا ہی نہیں۔ میں نے خود ڈیوڑی میں جا کر دروازہ بند کیا، زنجیر چڑھائی، کواڑ اندر کو کھینچے تو یقین ہو گیا کہ باہر سے کسی طریقے سے بھی زنجیر نہیں اتاری جا سکتی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قاتل اوپر سے آیا تھا۔ میں پھر صحن میں چلا گیا اور مقتول کے باپ کی رہنمائی میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ پرانے محلوں کے مکان آپس میں ملے ہوتے ہیں اور چھتوں سے آدمی ایک مکان سے دوسرے مکانوں تک بڑے آرام سے آ جا سکتا ہے۔ میں جب اوپر گیا تو اوپر غالباً 2 یا 3 کمروں کا چوبارہ دیکھا۔ آگے صحن کے طور پر کھلی چھت تھی۔ ایک کمرے کے دروازے میں 27-28 سال کی عمر کا ایک خوبرو جوان کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک تھانے دار گھر میں آیا ہے اور اس کے ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو بھی اس آدمی نے کوئی ذرا سی بھی حرکت نہ کی، نہ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی آئی۔ وہ بالکل ہی لا تعلق کھڑا رہا۔ میں نے یہی سمجھا کہ اس گھر کا فرد نہیں، مہمان ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ کرایہ دار ہو، پھر بھی اسے کسی نہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میرا بڑا بیٹا ہے، مقتول کے باپ نے کہا، اوپر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ مقتول کا بڑا بھائی ہے اور اس طرح لا تعلق ہو کر اوپر کھڑا ہے جیسے اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ نیچے کیا قیامت آئی ہوئی ہے۔ وہ بچہ ہوتا تو میں بچہ ہی سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ اتنا جوان تھا کہ اسے باپ کا ایک بازو سمجھنا غلط نہ تھا۔ میں نے اپنی اخلاق کے مطابق اس سے ہاتھ ملانے کو ہاتھ آگے کیا۔ میرے اور اس کے ہاتھ کے درمیان 2 قدموں کا ہی فاصلہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرنے کی بجائے میرے ہاتھ کو یوں حیرت سے دیکھا جیسے میں اسے کچھ دے رہا ہوں یا اس سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ سلام کر انسپکٹر صاحب کو باپ نے اسے ذرا ڈانٹ کر کہا، آگے بڑھ کر ہاتھ ملا۔ اس نے ہاتھ تو آگے کر دیا لیکن عجیب پاگلانہ انداز سے ہنسا اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ بے جان تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ دانستہ زور سے دبایا، وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا، اور جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پھر ہنسا اور پھر یک لخت اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ میری قسمت دیکھیں، باپ نے بڑی ہی مغموم آواز سے کہا، بڑا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے اور اس سے چھوٹا قتل ہو گیا ہے۔ یہ تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ یہ جوان دماغی طور پر معذور ہے۔ ایسے آدمی کو جھلا کہا کرتے ہیں اور بعض لوگ کملا بھی کہتے ہیں، لیکن شریفانہ اور باعزت الفاظ میں ذہنی مریض کہا جاتا ہے۔ میں نے باپ سے یہ نہ پوچھا کہ یہ اس کا پیدائشی نقص ہے یا کسی اور وجہ سے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت میرے ذہن پر یہ سوال آسیب کی طرح طاری تھا کہ قاتل آیا کس طرف سے تھا۔ میرے سامنے کھلی چھتیں تھیں۔ میں نے ایک طرف والی فصیل جا کر دیکھی، اس طرف ایک گلی تھی اور چھت اتنی اونچی کہ ادھر سے کسی کے اوپر آنے کا امکان نہیں تھا۔ حویلی کی چھت پچھواڑے والے مکان کی چھتوں سے ملتی تھی اور ان کے درمیان اونچی فصیل تھی جو کم و بیش 6 فٹ اونچی تھی۔ ایک جوان آدمی اسے پھاند سکتا تھا۔ درمیان میں سوراخ چھوڑے ہوئے تھے جیسے عام طور پر فصیلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی سوراخ میں قدم جما کر اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ میں اسی طرح فصیل پر چڑھا۔ اوپر گرد تھی اور 2-3 جگہوں پر ایسے رگڑ کے نشان تھے جو صاف ظاہر کرتے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی آیا بھی ہے اور گیا بھی ہے۔ وہیں سے آگے کو دیکھا۔
4-5 گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور 2 جگہوں پر فصیلیں تھیں جو زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ میں آگے تو نہ گیا، لیکن یہ میرے دماغ میں آئی کہ کسی بھی گھر کی طرف سے کوئی آدمی اوپر آ سکتا ہے۔ واردات والی حویلی کی چھت کچی یعنی لپائی والی نہیں تھی، بلکہ اینٹوں کا فرش تھا۔ اس پر کسی کھرے کا ملنا ناممکن تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مقتول رات اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلا تھا اور وہ سیڑھیوں پر کیوں قتل ہوا۔ ایک خیال یہ آیا کہ کوئی چور نیچے اترا ہوگا اور مقتول پیشاب کے لیے اٹھا اور چور کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ چور نے اپنے بچاؤ کے لیے مقتول کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور اسے پھینک کر پھر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ چور کا ارادہ قتل کا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آ گیا کہ اتنے بڑے اور اتنے امیر گھرانے میں کوئی چور اکیلا نہیں آیا کرتا۔ اس دور میں عموماً یوں ہوتا تھا کہ ڈاکہ پڑتا تھا اور ڈاکوؤں کی رہنمائی کوئی گھر کا بھیدی کرتا تھا۔ البتہ ایک خیال اور آ گیا۔ میں نے ڈیوٹی میں ایک چھترا بندہ دیکھا تھا۔ 15-16 دنوں بعد بقرعید تھی۔ یہ چھترا یقیناً قربانی کے لیے پالا جا رہا تھا۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ قربانی کے دمبے اور بکرے کبھی چوری بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے شک یہ ہوا کہ کوئی چور چھترا کھولنے اوپر سے آیا اور یہ چھترا کھول کر ڈیوٹی کے دروازے سے نکل جائے گا، لیکن مقتول سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس طرح چوری کی معمولی سی واردات قتل کی واردات بن گئی۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ چوری کی معمولی واردات، اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ معمولی سی چوریاں کرنے والا وارداتیہ کسی کمرے میں گھس کر کوئی ٹرنک یا کوئی قیمتی چیز اٹھا لائے گا۔ معمولی وارداتیہ یوں واردات کیا کرتا تھا کہ کسی بڑے گھر میں کسی طرح رات کو چلا گیا اور صحن میں رسی پر لٹکے ہوئے 2-4 کپڑے دیکھے تو وہی اٹھا لایا، یا باورچی خانہ کھلا ملا تو وہاں سے 1-2 دیچکے ہی اٹھا لے گیا اور اگلے روز بیچ کر چند روپے کما لیے۔ میں اسی گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور مقتول کے باپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بیچارہ روتا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک وہ مجھے کوئی ٹھوس اشارہ نہیں دے گا میں قاتل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ حیرت والی بات یہ بھی تھی کہ کسی دشمن نے مقتول کو قتل کیا تھا تو باہر کہیں کیوں نہ کر دیا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ گھر کے ہی کسی فرد نے اسے قتل نہ کر دیا ہو۔ مقتول کے باپ نے بتایا کہ مقتول شادی شدہ تھا اور اس کی چند مہینوں کی ایک بچی بھی تھی۔ اس کی بیوی کچھ دنوں سے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مقتول کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے امید ہوئی کہ بیوی جانتی ہوگی کہ مقتول کی باہر کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے کہا کہ اس کی یہ بہو تو اطلاع ملتے ہی آ گئی ہوگی۔ نہیں، باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا۔ نہیں آئی اور شاید نہ ہی آئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے گی۔ باپ نے بتایا کہ سسرال کے ساتھ مقتول کی اچھی خاصی چپکلش چل رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ مقتول کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، ان کی ایک دن بھی آپس میں نہیں بنی تھی۔ ذرا سی بات پر دونوں لڑتے جھگڑتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ مقتول کو بیوی کیوں اچھی نہیں لگتی تھی، کیا وہ بدصورت ہے؟ باپ نے بتایا کہ بدصورت تو نہیں، لیکن خوبصورت بھی بالکل نہیں۔ اس کا رنگ سانولا ہے اور وہ گھریلو قسم کی عورت ہے اور چاؤ چونچلے نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتول کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس عمر میں سنجیدگی اور پختگی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی ہوتی۔ مقتول گوری چٹی اور شوق سی بیوی چاہتا ہوگا۔ بہرحال اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کو پکڑنے کے لیے میں کیا چاہتا ہوں۔ باپ نے بتایا کہ مقتول نے بیوی کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تو مقتول اور زیادہ بگڑ گیا۔ کہتا تھا اسے بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا۔ اس حقیقت کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، بیٹی دے یا بیٹا۔ باپ نے لمبی چوڑی تفصیلات نہ سنائیں، لیکن میں سارا فطور سمجھ گیا۔ مقتول نے طلاق نوبت تک پہنچا دی تھی، لیکن باپ راستے میں حائل تھا۔ میں اس فتنہ اور فساد کو اپنے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کے سسر یا بھائیوں نے کبھی کوئی دھمکی دی تھی یا ان کا رویہ اور رد عمل کیا تھا؟ باپ نے جواب دیا کہ مقتول کا سسر تو گلے شکوے کرتا اور مقتول کا باپ اسے راضی کر لیتا تھا، لیکن مقتول کے 2 سالے تھے جو دھمکیوں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ میری ایک بات ذہن میں رکھ چودھری، میں نے کہا، میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میاں بیوی کے درمیان جو چپکلش تھی اور سسرال کا جو رویہ تھا، کیا یہ قتل تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا؟ اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ باپ نے کہا، میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں۔ میری بہو کا بڑا بھائی خود بھی غنڈہ ہے اور غنڈے ہی اس کے دوست ہیں۔ وہ کہتا پھرتا ہے کہ طلاق دے کر تو دیکھیں، اس شخص کو قبر میں اتار دوں گا۔ میں نے مقتول کے اس سالے کا نام پوچھا۔
باپ نے بتایا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا، کیونکہ اس شخص کو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ اچھی خاصی دعا سلام بھی تھی۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ میں اسے رضا لکھوں گا۔ اس کے ذریعے میں اس خاندان کی حیثیت وغیرہ سے بھی واقف تھا۔ یہ بھی مسلمانوں میں ایک امیر ذمہ دار خاندان تھا۔ رضا کا باپ اور چھوٹا بھائی کپڑے کا ہول سیل کاروبار کرتے تھے اور رضا زمینوں کی دیکھ بھال اور مزارعین کی نگرانی کرتا تھا۔ رضا جس قسم کا غنڈہ تھا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو گھٹیا قسم کے جرائم پیشہ ہوتے ہیں جنہیں ہم غنڈہ اور بدماش کہتے ہیں، لیکن ایک قسم معزز غنڈوں کی ہوتی ہے۔ ایسی قسم آج کل زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، اسمبلیوں کے ممبر بھی بن جاتے ہیں اور ان کا میل جول اونچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ غنڈے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل قبضہ گروپ مشہور ہے اور غنڈہ گردی کے ذریعے کسی کو دھمکانا، اپنا کام نکلوانا ایک رواج بھی بن گیا ہے اور کاروبار بھی۔ رضا ایسا ہی معزز قسم کا غنڈہ تھا جس کے ہاتھ میں کئی غنڈے اور بدماش تھے۔ پولیس والے اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رضا قتل کی واردات بھی کر سکتا تھا اور کروا بھی سکتا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا کہ معاملہ کیا اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ اس کا علاج قتل ہی ہوتا یا انتقام قتل کر کے ہی لیا جانا تھا۔ یہ تو میں نے مخبروں سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ کسی بھی مخبر نے یقینی طور پر یہ تو کہنا ہی نہیں تھا کہ یہ قتل رضا نے کیا یا کروایا ہے۔ مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتانی تھیں اور آگے میری عقل تھی جس نے ان باتوں سے اپنے مطلب کی بات نکالنی تھی۔ رضا کے خلاف دل میں شک رکھ کر میں نے مقتول کے باپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش میں تھا، یعنی میں بہت ہی باریک اور بظاہر نہایت معمولی باتیں بھی پوچھ رہا تھا، مگر میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ مقتول کا باپ ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا، دینا نہیں چاہتا، یا شاید صدمے کا اثر تھا کہ وہ پوری طرح تعامل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے اس صدمے کی حالت میں مزید پریشان نہ کروں۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے مقتول بیٹے کے سسرال کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میرا ذہن کچھ اور روشن ہو گیا۔ مقتول کے سسرال اسی محلے میں رہتے تھے، پہلو والی گلی میں، اس حویلی سے چوتھا یا غالباً تیسرا گھر تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ حویلی کے پچھواڑے دور تک جتنے مکان ہیں ان کی چھتیں حویلی کی چھت سے ملی ہوئی ہیں۔ میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور باپ سے کہا کہ چلو پھر اوپر چلتے ہیں۔ میں باپ کو ساتھ لے کر اوپر چھت پر چلا گیا اور اب کرسی قریب رکھوا کر میں فصیل پر چڑھا اور مقتول کے باپ کو بھی اوپر چڑھایا، اور پھر ہم دونوں پچھواڑے والے مکان کی چھت پر اتر گئے۔ وہاں سے اگلی چھتوں پر گئے۔ آگے ایک اور فصیل آئی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہاں سے باپ نے میرے کہنے پر مقتول کے سسرال کا گھر دکھا دیا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میں اس سوچ میں الجھ گیا کہ رضا بڑی آسانی سے چھتوں پر چلتا مقتول کے گھر اتر سکتا تھا۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھلا رکھا جاتا تھا کیونکہ مقتول کا بڑا بھائی بیوی کے ساتھ اوپر والی منزل میں رہتا تھا۔ میرے ذہن میں جرم کا نقشہ یہ بنا کہ رضا اوپر سے مقتول کے پاس آیا ہوگا اور کمرے میں بیٹھ کر ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہوں گی۔ رضا قتل کی نیت سے آیا ہوتا تو مقتول کو کمرے میں ہی گلا دبا کر مار سکتا تھا، لیکن ان میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہوگی اور رضا غصے میں اٹھ کر نکلا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو مقتول نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی جس نے رضا کو مشتعل کر دیا، اور اس نے مقتول کا گلا گھونٹا اور وہیں پھینک کر دبے پاؤں اوپر چلا گیا اور اپنے گھر جا پہنچا۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ رضا شام کے بعد مقتول کے پاس آیا تھا۔ باپ نے کہا کہ اسے معلوم نہیں، شاید نہیں آیا۔ میں نے کچھ اور باتیں پوچھی تو دیکھا کہ باپ گول مول سی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ مقتول کی ماں اپنے سینے پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارتی اور بین کرتی میرے پاس آئی۔ میں نے اسے بٹھایا۔ اس نے پہلی بات روتے ہوئے یہ کہی، کل موہی ڈائن میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے خامند کو کوسنا شروع کر دیا۔ پھر بولی، میں چودھری سے کہتی تھی کہ اس کل موہی کو کہاں سے لے آئے ہو؟ تھانے دار صاحب، آپ نے میرا بیٹا مرا ہوا دیکھا ہے، کیا یہ خوبصورت جوان نہیں تھا؟ باپ، اس کے لیے جو دلہن لایا وہ بھی دیکھ لینا، اس سے تو میری نوکرانی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرا یہ چودھری خامد تو اپنی چودراہٹ میں ہی مگن رہتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں کہ گھر کا احوال بھی دیکھ لیا کرے۔ اس عورت کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ مقتول کا باپ کیوں گول مول سے جواب دیتا تھا۔ اسے گھر کے حالات سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ یہ عورت جذبات کی ماری بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر ماں تھی، اس کا جوان شادی شدہ بیٹا قتل ہو گیا تھا، لیکن میں یہ باتیں سننے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر چپ کرایا کہ مجھے ایسی باتیں بتائے
کہ میں اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑوں اور جلدی سے پھانسی چڑھا دوں۔ میں نے سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ گزشتہ رات رضا مقتول کے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ نہیں آیا۔ اس سلسلے میں جو باتیں ہوئیں تو اس نے بتایا کہ مقتول کی بیوی کبھی کبھی اوپر سے ہی اپنے گھر چلی جایا کرتی اور واپس آ جاتی تھی، لیکن کبھی اس گھر کا کوئی مرد اوپر سے نہیں آیا۔ یہ بات سن کر بھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے رضا گزشتہ رات اوپر سے آیا ہوتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ مقتول کے ساتھ کچھ باتیں کرنے آیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ میرے ذہن میں رضا کے خلاف شک قائم رہا۔